अब हम पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 5 पे, जो है फैक्टराइजेशन, HCF, LCM, सिंप्लीफिकेशन एंड स्क्वायर रूट्स, या उर्दू में कहेंगे इसको अमल तज्ज़ी, आद आज़म, ज़ू आफ़ अक़ल, अलजबरी कसूर और जज़रुल मुरब्बा। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्शन 5.1, जो बुनियादी तौर पर रिवीजन है या इआदा है, और उसके बाद हम एक्सरसाइज 5.1 या मश्क 5.1 के चंद सवालात हल करेंगे। सेक्शन 5.1 रिवीजन। अच्छा, इससे पहले हम इस किताब में या उससे भी पहले दूसरी क्लासों में आप इस तरह की चीज़ें पढ़ चुके हैं। ख़ास तौर से इस किताब में आपने ये पढ़ा है कि अगर कई वेरिएबल्स हों मगर उनके साथ कोएफिशिएंट एक ही हो, तो हम इसको कोएफिशिएंट को ऐसे दिखा सकते हैं कि सारे वेरिएबल का प्लस टाइम्स दिस कोएफिशिएंट, और इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कोएफिशिएंट आप बाद में रखें कि शुरू में रखें। इसका एक ही मतलब है कि ये जो सारे वेरिएबल्स हैं a प्लस बी प्लस सी, तीन वेरिएबल्स, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं k से, और इसी चीज़ को हम कहते हैं कि फैक्टराइज कर सकते हैं कि हमने इसको फैक्टर k का बाहर निकाल के और फिर हमने लिख दिया। फिर हमने ये भी फॉर्मूला पढ़ा था कि a प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या a माइनस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है, असल में तो हम इस चैप्टर में जो हमने पहले आपने कोई फार्मूला पढ़ा उसको आपने खोला, अब इस चैप्टर में हम चीज़ों को बंद करना या वापस अपनी शक्ल में लेके आना, मुख्तसर शक्ल में लेके आना, उसके मुतालिक पढ़ेंगे। तो इसी तरीके से हमने पढ़ा था कि a माइनस बी टाइम्स a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो चुनांचे जब कभी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा उसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, a माइनस बी टाइम्स a प्लस बी, और फ़र्क नहीं पड़ता कि पहले मैं a प्लस बी लिखूँ या पहले a माइनस बी लिखूँ, ये एक ही चीज़ है। या फिर अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स हो, और जो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू हो, और p जो हो वो हो a प्लस बी, और q जो हो वो हो a टाइम्स p, तो फिर मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू को कि ये है x प्लस a टाइम्स x प्लस p। तो ये जो चार चीज़ें हैं इनसे मुतालिक ही हम चंद सवालात हल करते हैं। एग्जाम्पल 1, फैक्टराइज a टाइम्स x प्लस 2y माइनस b टाइम्स x प्लस 2y। अब आप ये देखिए कि x प्लस 2y जो है वो यहाँ पर a के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और b के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस 2y को मैं बाहर निकाल सकता हूँ और ये आ जाएगा a माइनस b। तो मैंने यहाँ से बाहर निकाला तो ये a से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ से बाहर निकाला तो ये माइनस b से मल्टीप्लाई हो रहा है, और इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि a माइनस बी से x प्लस 2y मल्टीप्लाई हो रहा है या x प्लस 2y पहले लिखा हुआ है a माइनस बी से। ये जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ख़ास तौर से रियल नंबर्स के अंदर ये है वैलिड, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि फैक्टराइज a की पावर n टाइम्स x माइनस 2z प्लस b की पावर n माइनस 1 x माइनस 2z माइनस c की पावर n माइनस 2 x माइनस 2z। तो उन्होंने यहाँ पर ये काम बहुत आसानी से कर लिया कि x माइनस 2z को आप सीधे सीधे फैक्टराइज एक फैक्टर लेके बाहर रख दें, तो यहाँ पर x माइनस 2z a टू द पावर n से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आ जाएगी। यहाँ पर b टू द पावर n माइनस 1 से हो रहा है, ये आ जाएगी। और यहाँ पर माइनस सी n की पावर माइनस सी की पावर n माइनस 2 से हो रहा है, और वो यहाँ आ जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। और इसी तरीके से थोड़ा मुख्तलिफ तरीके से ये वाला सवाल है, ये ऐसा है जैसे एक चीज़ का स्क्वायर प्लस दूसरी चीज़ का स्क्वायर और बीच में उन दोनों चीज़ों का मल्टीपल। तो वो आपको याद होगा कि a प्लस बी स्क्वायर की शक्ल में इसको हम
اگر دیکھ لیں کہ یہ ہے جو کہ ہے تو پھر ہم اس کو اس طرح سے لکھ سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے a مائنس بی اسکوائر کی شکل میں بھی چیزوں کو لکھا جا سکتا ہے اگر پہلے سے وہ اس طرح سے موجود ہوں کہ آپ کو لگے کیا آپ اس کو جو ہے کھول کے چیزوں کو اس جگہ پہ رکھ کے دیکھیں کہ کیا یہ a مائنس بی اسکوائر کرنے سے جو جس طرح سے آتا ہے a اسکوائر مائنس 2ab پلس بی اسکوائر کیا اس شکل میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے. کیا a کی جگہ میں لکھ دوں 4x تو یہ a اسکوائر بنے گا؟ بالکل بنے گا. اسی طریقے سے کیا یہ میں b کی جگہ رکھ دوں 9y اسکوائر تو کیا 9y اسکوائر کا اسکوائر جو ہے وہ بنے گا 81y4؟ بالکل بنے گا. اور ان دونوں کا جو ملٹیپل ہے وہ بیچ میں ہے 2 کے ساتھ. تو اس طریقے سے آپ اس کو واپس حل کر سکتے ہیں. ایک اور سوال دیکھیے یہاں پر جو ہے پاور 4 میں ہے تو اس کو انہوں نے آپ کے پاس باری باری حل کیا. پہلے انہوں نے جو ہے اس کو کہا کہ یہ 9x اسکوائر کا اسکوائر ہے, یہ جو چیز ہے وہ 25y ٹو دا پاور 4 کا اسکوائر ہے, اور انہوں نے اس کو اس طریقے سے لکھ دیا. چنانچہ یہ چیز اس طریقے سے آ گئی. اب یہ جو والی چیز ہے دوبارہ سے یہ اسکوائر ہے دو چیزوں کا اور بیچ میں مائنس سائن لگا ہوا ہے, تو یہ دوبارہ سے a اسکوائر مائنس بی اسکوائر کی شکل میں ہے, تو اس کو پھر دوبارہ سے فیکٹرائز کیا جا سکتا ہے. اگزامپل 6 اس طرح کے سوالات ہیں جو کہ آپ کو بار بار نظر آئیں گے, اور اس میں آپ کو تھوڑا سا کام کرنا ہوگا کہ جو بیچ والی ٹرم ہے اس کو دو فیکٹرز میں اس طریقے سے آپ کو توڑنا ہوگا کہ ان دونوں فیکٹر کا ملٹیپل جو ہے وہ یہ والا نمبر ہو. مثلا میں ایسے تو کر سکتا تھا کہ 15x کو کہتا میں کہ یہ ہے, اس کو فیکٹرائز کرنا ہے, میں کہہ سکتا تھا کہ یہ 10 پلس 5 ہے, لیکن 10 ٹائمز 5 جو ہے وہ 36 نہیں ہے. اس کو میں کہہ سکتا تھا 15 کو کہ یہ 14 پلس 1 ہے, لیکن 14 ٹائمز 1 جو ہے وہ 36 نہیں ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ 15 کو مجھے یہاں پر اس طرح سے توڑنا تھا کہ میرے پاس ان دونوں کا ملٹیپل یہ آ جائے. تو آپ دیکھیے اس کو کرنے سے اس طرح سے لکھنے سے کیا فائدہ ہوا. اس طریقے سے لکھنے سے یہ فائدہ ہوا کہ پھر آپ کو فیکٹر بنانا آسان ہو گیا. آپ نے یہاں پر پہلے والی دو چیزوں میں سے ایکس کو فیکٹر نکالا تو ایکس پلس 3 ہو گیا. یہاں پر آپ نے 12 کو نکالا تو پھر دوبارہ اس سے ایکس پلس 3 ہو گیا. اور جب یہ دونوں جگہ پہ ایکس پلس 3 ہے تو میرے لیے آسان ہو گیا کہ میں ایکس پلس 3 کو باہر نکالوں اور کہوں کہ یہ ایکس پلس 12 کو اگر میں ایکس پلس 3 سے ملٹیپلائی کروں گا تو یہ پوری چیز آ جائے گی, اور اس طریقے سے میں نے فیکٹر بنا دیے. تو اس کے اندر اس طرح کے جو سوالات آئیں فیکٹرائزیشن کے اندر, فیکٹرائزیشن کے لیے, ان میں خاص بات یہ ہوگی کہ یہ ایک چیلنج ہوگا سب سے پہلے کہ اس بیچ والی چیز کو کیسے آپ دو فیکٹر میں لکھیں کہ جن کا کہ سم یہ ہو اور جو ملٹیپل ہے وہ یہ ہو. ایکسرسائز 5.1 کے چند سوالات حل کرتے ہیں. اس میں آپ دیکھیے فیکٹرائز دا فالوئنگ, فرض کریں نمبر 2 کو میں دیکھوں تو نمبر 2 کے اندر دوسرے سوال میں ہے 3 ٹائمز a پلس 3 اسکوائر ٹائمز x مائنس 2, اور یہاں پر پھر a پلس 3 آ رہا ہے اور x مائنس 2 بھی آ رہا ہے. تو میں اس کو ایسے لکھ سکتا ہوں کہ 3 ٹائمز a پلس 3 ٹائمز a پلس 3 ٹائمز x مائنس 2. یہ میرے پاس پہلی ٹرم ہے, اور دوسری ٹرم ہے 6 کو میں لکھ سکتا ہوں 3 ٹائمز 2, اور پھر یہ ہے a پلس 3 ٹائمز x مائنس 2 ٹائمز x مائنس 2. اب میں دیکھوں کہ اگر میں یہ فیکٹر لے لوں 3 ٹائمز a پلس 3 اور x مائنس 2, اس کو اگر میں باہر نکالوں تو میں اس کو لکھ سکتا ہوں کہ 3a پلس 3 ٹائمز x مائنس 2 کو باہر نکالوں تو یہ جو پہلی والی ٹرم ہے
وہ میرے پاس اس وقت آئے گی جب میں اس چیز کو اس سے ملٹیپلائی کروں، یعنی a+3 سے۔ اسی طریقے سے اگر میں یہ والی ٹرم میں سے یہ نکالوں 3a+3 اور x-2 تو میرے پاس آئے گا 2 ٹائمز، میں نے a+3 پہلے ہی نکال لیا، ایک x-2 نکال لیا، دوسرا x-2، تو یہ میرے پاس ایسے آ گیا۔ اس کو میں لکھ سکتا ہوں 3a+3 x-2، اور پھر میں اس کو کھول کے لکھ سکتا ہوں کہ یہ ہے a+3 + 2x -4، اور 3 - 4 کا مطلب ہے -1، تو یہ ہے 3a+3 x-2، اور یہ اس کو میں لکھ سکتا ہوں a+2x -1۔ اسی طرح دوسرے سوال ہیں فائنڈ دا فیکٹرز آف، اور پھر یہ ہے فیکٹرائز، اور یہاں پر فرض کریں کہ میں یہ ذرا پیچیدہ سوال لگ رہا ہے تو اس کو میں آپ کو حل کر کے دکھاتا ہوں۔ سوال ختم ہو گیا۔ 9 - 6a - 3b² a - 3b4۔ اچھا جناب، تو میں اس کو اگر لکھوں تو میں ایسے لکھ سکتا ہوں کہ یہ سوال ہے 9 - 6 کو میں لکھ سکتا ہوں 2 × 3، اور a - 3b² plus a - 3b، فورتھ کو میں لکھ سکتا ہوں، یا فورتھ ابھی لکھے رہنے دیتا ہوں، تو اس کو میں ایسے لکھ سکتا ہوں کہ یہ ہے 3 کا اسکوائر -2 3 ٹائمز a - 3b² اور پلس a - 3b² کا اسکوائر۔ تو اب آپ کو یہ نظر آ رہی ہے شکل کہ یہ لکھا ہوا ہے اس شکل میں کہ a²، a یہاں پر 3 ہے، -2ab، a3 آ گیا، اور b جو ہے وہ آ گیا کیا چیز، یہ پوری چیز a - 3b² جو ہے وہ b ہے۔ تو اس سے کنفیوز مت ہوئیے گا کہ یہ اسکوائر کیوں ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ کیا اس کی پاور ہے، اصل یہ ہے کہ یہ اس کو اس شکل میں لکھا ہونا چاہیے، اور آخری چیز جو ہے وہ b² ہے، b جو ہے a - 3b² ہے، اس کا اسکوائر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ تو میں اس کو لکھ سکتا ہوں کہ یہ جو چیز ہوتی ہے یہ ہوتی ہے a - b² کے، چنانچہ یہ اس پہ اس طریقے سے یہ بیٹھ رہا ہے بالکل صحیح اس فارمولے کے حساب سے۔ یہاں پر میرے پاس a3 ہے مائنس b کیا ہے a - 3b²، اور اس کا اسکوائر کروں میں تو یہ آ جائے گا۔ اب یہ سوال دیکھیے، فائنڈ دا فیکٹرز آف، یہ وہ والے سوالات ہیں جس میں جو بیچ والی ٹرم ہے اس کو آپ کو پلس کر کے اس شکل میں لکھنا ہے، دو چیزوں کا پلس یا مائنس کر کے ایسے لکھنا ہے کہ ان کو پلس کرنے سے تو یہ بیچ والی چیز آئے، اور ملٹیپلائی کرنے سے یہ آخری والی چیز آ جائے۔ تو فرض کریں میں یہ والا سوال دیکھتا ہوں 26واں سوال، وہ ہے کہ x² + 15x اور -100 کیا بنے گا۔ اچھا، واضح رہے کہ یہاں پر ہے -100، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو دو چیزیں ہیں ان میں سے ایک کے ساتھ پلس اور ایک کے ساتھ مائنس آئے گا۔ تو 15 کو میں کیسے لکھ سکتا ہوں کہ دو چیزوں
کا پلس کرنے سے وہ آئے اور مائنس کرنے سے اور ملٹیپلائی کرنے سے یہ چیز آئے. تو اگر میں فرض کریں اس کو تھوڑا سا میں اس طرح دیکھوں کہ 15 کو میں لکھ سکتا ہوں 10 + 5. کیا 10 + 5 سے 5 کو 10 سے ملٹیپلائی کرنے سے میرے پاس 100 آتا ہے؟ نہیں، یہ اچھا فیکٹر نہیں ہے. کیا میں لکھ سکتا ہوں 15 کو میں لکھ سکتا ہوں 14 + 1؟ نہیں، پھر بھی بات نہیں بنے گی. اصل بات یہ ہے کہ اس میں ایک پلس ہونا چاہیے، ایک مائنس ہونا چاہیے، تاکہ آپ پلس کو مائنس سے ملٹیپلائی کریں تو -100 آ جائے. تو اگر آپ تھوڑی سی اس میں ذہن لگائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر آپ کے پاس یہ ہو، فرض کریں 20 - 5 اس شکل میں اگر یہ ہو تو پھر میرے پاس یہ آ جائے گا جواب اس کا 15، اور ملٹیپلائی کرنے سے -5 کو 20 سے یہ میرے پاس آ جائے گا 100 -100 جو مجھے چاہیے تھا. تو اب میں اس کو اگر اس طرح سے لکھوں کہ x² اور 15x کی جگہ لکھوں میں کیا لکھوں؟ نہیں، پہلے میں لکھوں 5، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ 20 سے پھر تو آپ اس کو خود بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ اس کو لکھیں -5x + 20x -100، بالکل اسی چیز کو میں نے یہاں پر ان دو حصوں میں کر دیا. 20x - 5x جو ہے 15x ہوتے ہیں، اور میں نے اس لیے کیا کیونکہ میں اس شکل میں اس کو لانا چاہ رہا تھا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ 20 × -5 جو ہے وہ -100 ہوگا جو یہاں مجھے ملے گا. اور میں نے اس کو اس طرح رکھا تاکہ مجھے فیکٹر کرنے میں آسانی رہے. اب میں یہ یہاں پر کر سکتا ہوں کہ x کو میں یہاں سے فیکٹر لوں پہلے دو والوں سے، تو اندر ہو جائے گا یہ چیز ہے x × x، تو ایک x بچے گا. یہ ہے -5 × x، تو یہاں پر صرف -5 بچ گیا. اسی طرح میں یہاں پر 20 کو میں لے لوں فیکٹر، تو یہ آ گیا 20 × x مائنس یہ جو چیز ہے وہ ہے 20 × 5، تو یہ آ گیا -5. اور پھر میرے پاس ان دو ٹرمس آ گئیں x × x - 5، 20 × x - 5. x - 5 اگر میں فیکٹر لے لوں تو پہلی والی ٹرم صرف x سے ملٹیپلائی ہو رہی ہے، یہ آ گیا. دوسری والی ٹرم جو ہے وہ 20 سے ملٹیپلائی ہو رہی ہے، تو یہ 20 آ گیا. تو یہ میرے پاس دو فیکٹرز آ گئے. تو اس ویڈیو میں ہم نے سیکشن 5.1 کیا، جو بنیادی طور پہ جو چیزیں ہم نے پہلے سیکھی ہیں انہی کو ریوائز کیا، ان کا اعادہ کیا، اور یہ کرنے کے بعد ہم نے ایکسرسائز 5.1 کے چند سوالات حل کیے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ ویڈیو ختم ہوا.